बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं एडवोकेट वकास अली नकवी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल डिस्कशंस। नाज़रीन, आज एक बार फिर हम आप ही के मुतालिक वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और आज की वीडियो इंतहाई अहमियत की हामिल है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये पूरी वीडियो बहुत गौर से देखिएगा। अक्सर औक़ात वो लोग जिनका ये गिला होता है कि उनके ख़िलाफ़ कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और वो ये समझते हैं कि जिस अंदाज़ में उनके ख़िलाफ़ कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है वो गलत है। और फिर वो ये सोचते हैं, आम तौर पे हम अपनी रोज़मर्रा की प्रैक्टिस में भी ये देखते हैं कि लोगों का ये शिकवा रहता है कि कानून हमारे लिए कोई रेमेडीज़ प्रोवाइड नहीं करता। हालांकि ये बात और ये मौक़िफ़ या ये गुमान बहुत गलत है। कानून आपके लिए इस तरह की रेमेडीज़ प्रोवाइड करता है। बहैसियत वकील ये हमारी ज़िम्मेदारी भी बनती है कि हम आपको आपकी बुनियादी राइट्स से आगाही और आशनाई दें। ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है और ये हमारी ज़िम्मेदारी भी है, क्योंकि इल्म अल्लाह ताला की का अता करदा होता है और वो एक अमानत है जिसको फैलाना चाहिए, सदका जारिया भी है जिसको फैलाना चाहिए। और हम अपनी यही ज़िम्मेदारी पूरी करते हुए आज की ये वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौज़ू है वो है डिफेमेशन, हत्या की इज़्ज़त। जब भी आपके ख़िलाफ़, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि कानून का गलत इस्तेमाल होता है, तो कानून आपको बाकायदा रेमेडीज़ प्रोवाइड करता है जिसे आप डिफेमेशन का नाम देते हैं। आप डिफेमेशन का सूट फ़ाइल करते हैं। हम इस पे आज तफ़सीली गुफ्तगू करेंगे और आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हाई कोर्ट जनाब नईम तरीन एडवोकेट साहब। आज हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे और सादा और आसान अल्फाज में ये, क्योंकि इस वीडियो की रिकॉर्डिंग का मकसद आपको मुखातिब करना है या आपके लिए सारी बात सामने रखनी है, तो आज हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनसे ये सीखेंगे और आपके सामने ये रखेंगे कि बिल्कुल आप लोगों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। कानून आपके लिए भी रेमेडीज़ देता है और आप उसे अवेल कर सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो मेरा पहला सवाल है, इस मौजू को सामने रखते हुए, इज़्ज़त और एहतराम का जो ताल्लुक़ है इंसान के साथ, ये क्या क्या ताल्लुक़ बनता है इंसान के साथ इज़्ज़त और एहतराम का? देखिए, इंसान इस कायनात में वो वाहिद मखलूक है जिसे अल्लाह ने बग़ैर किसी मकसद के या बग़ैर कोई मकाम दिए पैदा नहीं किया। ये वाहिद मखलूक है जिसे अक्ल व शऊर की नेमत से अल्लाह ताला नवाजता है। बिल्कुल सही। और इसी अक्ल व शऊर की वजह से इसे वो बुज़ुर्गी, वो एहतराम, वो मकाम और मर्तबा इस कायनात के अंदर मिला है कि जो किसी दूसरी मखलूक को हासिल नहीं है। लिहाजा जब अल्लाह ताला ने इस मखलूक को पैदा ही एहतराम के काबिल किया है, एहतराम के साथ किया है, बिल्कुल सही, और इसकी शनाख्त और इसका मर्तबा और मकाम ही इज़्ज़त और एहतराम से वाबस्ता है। बिल्कुल ठीक है। तो फिर जिस सैयारे पर हम आबाद हैं, जिसे हम ज़मीन कहते हैं, इस सैयारे पर हम माशरे की सूरत में ज़िंदगी गुजारते हैं। बिल्कुल सही। एक सोसाइटी के अंदर ज़िंदगी गुजारते हैं और इंसानों के एक बस्ती के अंदर, एक शहर के अंदर, एक मुल्क के अंदर हम ज़िंदगी गुजारते हैं जिसे हम मुआशरा कहते हैं। और मुआशरा बनता ही अफराद से और इंसानों से और शहरियों से है। तो ऐसी बाइज़्ज़त मखलूक, ऐसी काबिल एहतराम मखलूक जो अल्लाह ने बनाई इंसान की सूरत में, जब वो एक इज्तिमाई दायरे के अंदर आती है, ज़िंदगी के इज्तिमाई दायरे के अंदर कदम रखती है और एक शहरी और एक माशरती फ़र्द होने की हैसियत से जब ज़िंदगी ये इंसान गुजारता है, तो ज़ाहिर है कि इसे इज़्ज़त, वक़ार और इसकी डिग्निटी, इसे रिस्पेक्ट और ऑनर के साथ ज़िंदगी गुजारने का न सिर्फ फितरी हक़ हासिल है, ठीक है, पैदाइशी हक़ हासिल है, ये कुदरत ने इसे अता किया है, बल्कि इस कुदरत के ये हक़ अता करने के बाद ये इंसान दूसरे इंसान के सामने भी ये हक़ रखता है और उस दूसरे इंसान का, दूसरे शहरी का और माशरे के दूसरे अफराद का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि इसे एहतराम के साथ ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक़ दिया जाए। बिल्कुल ठीक है। सर, इसमें लोगों को समझाने के लिए मेरा जो आपसे दूसरा सवाल है, हत्या की इज़्ज़त से बुनियादी तौर पे मुराद क्या है? हम इससे क्या मुराद लें? देखिए, मुख्तसरन तो हम ये कह सकते हैं कि आपको अल्लाह ताला ने, कुदरत ने, नेचर ने, मुल्क के आईन, दस्तूर और अखलाकियात ने जो आपको इज़्ज़त और मकाम और मर्तबा और एहतराम मुआशरे के अंदर दिया है,
اور آپ کو یہ حق دیا ہے کہ آپ عزت اور احترام کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں. جی بالکل. اور آپ سے یہ حق کوئی نہیں چھین سکتا. کوئی نہیں چھین سکتا. جب یہ حق چھینا جاتا ہے، جی جب اس رائٹ کی وائلیشن کی جاتی ہے، تو قانون یہ کہتا ہے کہ اسے ڈی فیم کیا گیا. ٹھیک ہے. یہ ارتکاب حد تک عزت کا ارتکاب ہوا. ٹھیک ہے. اور یہ قانون کی نظر میں جرم ہے. جرم ہے. یعنی جب اس رائٹ کی وائلیشن کی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ دیٹ از ڈیفامیشن ان دا آئی آف لا. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، یہ ابھی تو اس کی ڈیفینیشن آ گئی. اب لوگوں کے ذہن میں، ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے ذہن میں اب یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ حتیٰ کہ عزت کے حوالے سے جو قوانین موجود ہیں وہ کون سے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمارا آئین. جی. سب سے پہلے میں ذکر کروں گا آرٹیکل آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کا جو آرٹیکل 4 ہے. آرٹیکل 4. ٹھیک ہے. وہ جو آرٹیکل 4 ہے اس میں باقاعدہ اس بات کو کلیئر کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. کہ کسی شہری کی، اس ملک کے اندر کسی شہری کی پراپرٹی پر، ہاں، اس کے جسم پر، اس کی ریپوٹیشن پر، ہاں، اس کی عزت پر، اس کے احترام پر، اس کی ڈگنیٹی پر، اس کی رسپیکٹ پر، اس کے مقام اور مرتبے اور اس کی اچھی شہرت پر کوئی ایسا داغ لگانے کی کوشش نہیں کی جائے گی جس سے وہ ڈی فیم ہو، جس سے وہ بدنام ہو، اور جس سے اس کی معاشرے میں رسوائی ہو. لہٰذا آرٹیکل 4 ہمیں یہ کلیئر کٹ یہ پرنسپل دیتا ہے کہ آپ کسی کی ریپوٹیشن کو داغدار نہیں کر سکتے. جی بالکل ٹھیک ہے. بالکل صحیح ہے. یعنی کہ یہ انسان کا فطری حق تو ہے ہی ہے، لیکن یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں بھی اس کو کیٹیگوریکلی ایکسپلین کیا گیا. یہ تو آئین ہو گیا. یہ تو آئین ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہمیں ایک کرمنل لا بھی ہمارے پاس ریمیڈیز موجود ہیں. ٹھیک ہے. اور سول لا کی ریمیڈیز بھی موجود ہیں. یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ ایک جرم ڈیفامیشن کی صورت میں، حتیٰ کہ عزت کی صورت میں، یا کسی شہری کی بدنامی اور رسوائی کی صورت میں اس کا کوئی انسان مرتکب ہوا ہے، تو لا اس ایگریوڈ پرسن کو کیا ریمیڈیز دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو لا ہمارے سامنے 2 قسم کی ریمیڈیز رکھتا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو سول کائنڈ ہے ریمیڈی کی، ایک کرمنل کائنڈ آف ریمیڈی ہے. ٹھیک ہے. سول میں ہمیں باقاعدہ ایک اسپیشل لا موجود ہے جسے ہم ڈیفامیشن آرڈیننس 2002 کہتے ہیں. ٹھیک ہے. صحیح ہے. اس کے روشنی میں آپ ڈسٹرکٹ کورٹ میں ایک سوٹ آپ فائل کرتے ہیں اس کی روشنی میں، جسے ہم کمپنسیشن کا دعویٰ کہتے ہیں. آپ اسے ہرجانے کا دعویٰ بھی کہتے ہیں. کمپنسیشن بھی آپ مانگتے ہیں. وہ آپ لاکھوں میں، اربوں میں، کروڑوں میں مانگ سکتے ہیں. جتنا آپ کا نقصان ہوا اس میں آپ اپنی، ظاہر ہے عزت کی جو لاس ہوتی ہے اس کی قیمت تو کوئی نہیں ہوتی، لیکن دوسرے انسان کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے، اس کو ایک پینلٹی کے طور پہ اسے سزا دینے کے لیے، اور اس کا کسی نہ کسی حد تک اس کا کرنے کے لیے، اس کے کفارے کے لیے، یا اس کا کسی نہ کسی حد تک ریڈریسل کرنے کے لیے آپ اس سے کمپنسیشن مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. جو فوجداری سائڈ پہ جو لا ہمیں ریمیڈی دیتا ہے وہ پی پی سی کی سیکشن 499 500 502 یہ ساری اس کو ڈیل کرتی ہیں. اور 499 جو سیکشن ہے پاکستان پینل کوڈ کی، اس میں باقاعدہ ڈیفامیشن کو ڈیفائن کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. کہ اس کے تحت اگر کوئی آپ کارروائی کریں گے، فوجداری مقدمہ یا کوئی کمپلینٹ کی صورت میں استغاثہ آپ دائر کرتے ہیں، تو اسے 2 سال قید اور جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جائیں. ٹھیک ہے. سر یہ بات بھی بتا دیجئے کہ جب جھوٹی ایف آئی آر کسی کے خلاف درج ہو جاتی ہے اور ٹرائل کے کنکلوژن پہ یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ ایف آئی آر جھوٹی تھی، تو ایسے میں اس کے پاس بھی ریمیڈی ہوتی ہے. جو ملزم ہوتا ہے یا اس ایف آئی آر میں وہ نامزد کیا ہوا ہوتا ہے اور وہ یہ ثابت کر دیتا ہے کہ یہ میرے خلاف جھوٹی ایف آئی آر تھی، تو ایسے میں اس کے پاس کیا ریمیڈی ہوگی؟ دیکھیں، یہ 182 کی کارروائی جسے ہم اکثر معاشرے میں مشہور ہوتا ہے کہ 182 کی کارروائی آپ کے خلاف ہوگی. ٹھیک ہے. یعنی آپ نے کوئی مقدمہ کیا، ٹھیک ہے، اور آپ نے اس مقدمے میں لگائے گئے جو ایلیگیشنز تھے آپ انہیں پروف نہیں کر سکے. ود اسٹرانگ اسٹیبلشڈ ایویڈنس آپ نے کورٹ آف لا کے سامنے اسے گلٹی ثابت نہیں کر سکے. آپ اس نے مقدمہ جھیلا، لوگوں میں اس کی رسوائی ہوئی، ٹھیک ہے، اس کی فائنینشیل اس کا کرائسس سے وہ گزرا، ٹھیک ہے، اور پھر اس نے اپنا وقت دیا، لیکن اس نے اپنے آپ کو کورٹ کے سامنے سرنڈر کیا. اس کے باوجود آپ کے الزامات سوائے الزامات کے اور کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اور کورٹ اسے ایکوٹ کر دیتی ہے، باعزت بری کر دیتی ہے. تو اس کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ وہ آپ کے خلاف کارروائی سول میں بھی جا سکتا ہے اور فوجداری. یعنی ایک طرح کی یہ ریمیڈی بھی لا سے پرووائڈ کرتا ہے.
اور یہ جو FIR والی بدنامی اور رسوائی کا جہاں تک تعلق ہے، یہ ایک موڈ ہے ڈیفامیشن کا، یعنی ایک یہ بھی حالت ہے کہ آپ کسی کو اس طرح بھی رسوا کرتے ہیں اور اس طرح بھی کسی کو بدنام کرتے ہیں. تو آپ کے پاس 182 کی کارروائی کا حق ہے، آپ اس کے خلاف انیشیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب سر ہم آتے ہیں اس کی ریکوائرمنٹس پہ. اس کی بنیادی طور پہ جو اتق عزت کی جو کارروائی جو ہم کرتے ہیں یا ہم سوٹ فائل کرتے ہیں، بنیادی طور پہ کیا ریکوائرمنٹس ہیں، ہمیں کیا ریکوائرمنٹس؟ لیکن جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ کو لا 2 قسم کی ریمیڈیز دیتا ہے. جی جی. ایک تو آپ کو سول کائنڈ آف ریمیڈی آپ کو حاصل ہے، اور ایک کرمنل ہے. صحیح ہے. کرمنل میں آپ 499 کے نیچے آپ اسے 2 سال کی قید کے لیے اسے آپ کورٹ میں لے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو سول آپ کی جو ڈیفامیشن آرڈیننس کے ذریعے آپ سوٹ فائل کرتے ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے مجھے ڈی فیم کیا اور میری حد تک کی، مجھے رسوا کیا اپنے کسی عمل سے اور میری بدنامی کی، تو آپ وہ نالج میں آنے سے 2 مہینے کے اندر اندر آپ اسے ایک لیگل نوٹس ایشو کریں گے 14 ڈیز کا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر وہ کوئی اپالوجی نہیں کرتا، آپ کو کوئی اپنی جسٹیفیکیشن نہیں دیتا اور آپ کے سامنے اپنی صفائی پیش کرنے میں ناکام رہتا ہے، تو آپ پھر وہ کورٹ آف لا میں اس کے خلاف پروسیڈنگ کریں. یعنی یہاں پہ ہم ایک کلیئرنس آپ اور دے دیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے. یعنی لوگوں کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر ان کے خلاف کوئی جھوٹی کارروائی کا انیشیٹو لیا جاتا ہے، یا ان کے خلاف کوئی جھوٹی قانون کا سہارا لیتے ہوئے کوئی ایسی چیز جو ان کو نقصان پہنچاتی ہے، تو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لا ان کو ریمیڈیز پرووائڈ کرتا ہے. لا باقاعدہ آپ کو کوئی ایک ریمیڈی نہیں دے رہا، ملٹیپل ریمیڈیز آپ کو بہت سارے راستے دے رہا ہے کہ آپ کا جو فنڈامنٹل رائٹ تھا، جو پیدائشی حق تھا کہ آپ کو عزت اور وقار کے ساتھ اور اچھی شہرت کے ساتھ زندگی گزارنے کا معاشرے کے اندر حق حاصل ہے، بالکل ٹھیک ہے. وہ اگر وائلیٹ کیا گیا ہے، اسے اگر ہٹ کیا گیا ہے، اسے اگر انجری آئی ہے، تو آپ جو ہے وہ یہ راستہ نہیں تو یہ بھی اپنا سکتے ہیں، اگر یہ نہیں تو اس طرح بھی اپنا سکتے ہیں آپ راستہ. لیکن اس میں ایک چیز ایڈ کرنی بہت ضروری ہے کہ ڈیفامیشن ہوتا کس طرح ہے، یہ کتنی صورتیں ہیں، اس کی صورتیں کیا ہیں. تو اس میں آپ اگر ڈیفامیشن آرڈیننس 2002 پڑھیں، اس میں اگر ڈیفامیشن کی آپ ڈیفائن اس کو کریں، اس کی تعریف پڑھیں، یا آپ PPC میں سیکشن 499 کو آپ سٹڈی کریں، تو اس میں وہ بہت ساری حالتیں، کیفیتیں اور صورتیں بتاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. کہ کیسے کسی کی حد تک عزت ہو سکتی ہے. لا ہمارے سامنے جو صورتیں بیان کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو، اگر کوئی شہری کسی دوسرے شہری کو اپنی زبان کے ذریعے، اپنی گفتگو کے ذریعے، ٹھیک ہے، اپنے جملے کے ذریعے، اپنی تقریر کے ذریعے اور اپنی گفتگو کے ذریعے، یا اپنی کسی تحریر کے ذریعے، کسی ریٹن مٹیریل کے ذریعے، چاہے وہ کتاب لکھ کے کرتا ہے، چاہے وہ کوئی پوسٹر لکھ کے کرتا ہے، چاہے کوئی بینر کے ذریعے کرتا ہے، چاہے کسی وال چاکنگ کے ذریعے کرتا ہے، یا اپنے کسی باڈی جیسچرز کے ذریعے، ٹھیک ہے، یعنی اشارے اور کنائے میں بھی اگر کرتا ہے، صحیح ہے، یا کسی ویڈیو کے ذریعے، ٹھیک ہے، چاہے وہ ویڈیو کسی ٹی وی پہ ہے، کسی سوشل میڈیا پہ ہے، یا کوئی پرائیویٹ کسی صورت میں ہے، ٹھیک ہے، یا کسی میسج کے ذریعے، یا کسی آڈیو کے ذریعے. میسج سے مراد جو الیکٹرانک میڈیا پہ، یا آپ موبائل کے ذریعے، یا فیس بک کے ذریعے، یا واٹس ایپ کے ذریعے کسی میسج کا سہارا لے کے، یا کسی تحریر کا سہارا لے کے، یا کسی پکچر کا سہارا لے کے، ٹھیک ہے، یا کسی بھی طریقے سے کوئی ایسی باڈی لینگویج کے ذریعے، یا کسی لیٹر کے ذریعے، ٹھیک ہے، یا کسی اور ریٹن مٹیریل کے ذریعے کسی بھی دوسرے شہری کی شہرت پر، اس کی عزت پر کوئی جھوٹا الزام عائد کرتا ہے. ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ قانون یہاں پہ یہ شرط لگاتا ہے کہ وہ الزام تراشی، وہ بہتان جھوٹا ہونا چاہیے. اگر سچا ہے تو پھر ڈیفامیشن کی کیٹیگری میں فال نہیں کرتا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی میں یہ خرابی موجود ہے اور وہ خرابی پبلک کو ہٹ کر رہی ہے، پبلک انٹرسٹ کے خلاف ہے اور اجتماعی نقصان کا پیش خیمہ ثابت ہو رہی ہے، تو آپ کو قانونی کارروائی کریں اس کے خلاف. لیکن آپ اسے معاشرے میں جھوٹا الزام لگا کے، جو اس کے اندر وہ چیز موجود ہی نہیں ہے، بالکل صحیح، آپ اسے اگر کسی بھی طریقے سے، جتنی صورتیں میں نے بتائیں، آپ اس سے ہٹ کریں گے،
تو قانون کہتا ہے آپ نے اسے ڈیفیم کیا، ٹھیک ہے، آپ نے حد تک عزت کا ارتکاب کیا، ٹھیک ہے، آپ نے اس کی شہرت کو پامال کرنے کی ٹھیک ہے، کوشش کی۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ یعنی کہ میں ایک بار پھر یہی بات کہوں گا کہ لوگوں کو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اس طرح کی کوئی بھی بات ہوتی ہے تو ان کے پاس باقاعدہ ریمیڈیز موجود ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک اور چیز جی، جو آپ نے سوال کیا کہ ریکوائرمنٹس جی جو اس میں اس کے انگریڈینٹس کیا جی ہیں، جی کہ جی جب آپ کہتے ہیں قانون کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور قانون کہتا ہے کہ یہ چیزیں ہونی، جی، یہ بالکل، انگریڈینٹس یہ پورے ڈیفامیشن میں ہونے ضروری ہیں، ہاں، بصورت دیگر آپ ڈیفامیشن کا سوٹ فائل نہیں کر سکتے یا آپ کو کرمنل پروسیڈنگ انیشیٹ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو قانون ہمیں دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو عمل کیا گیا ہے، کسی شخص نے کسی شخص کے خلاف جو ایکٹ کیا ہے، جو سٹیپ اٹھایا ہے، وہ کسی بھی صورت میں اٹھایا ہے، جی، گفتگو کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، ویڈیو کے ذریعے، کسی بات کے ذریعے، کسی ریٹن مٹیریل کے ذریعے، جی وہ فالس ہونا اور رانگ ہونا لازمی ہے۔ جی، بالکل صحیح ہے، فالس اور رانگ ہونا لازمی ہے۔ یعنی فالس اور رانگ ہونے سے مراد کہ وہ جھوٹا الزام اس کے اندر ہو۔ جی بالکل، اگر آپ سچی بات کر رہے ہیں تو وہ پھر ڈیفیم نہیں کر رہے پھر تو ڈیفیم نہیں کر رہے، صحیح ہے۔ اس کے اندر غلط بیانی، وہ من گھڑت ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کے اندر جھوٹ ہونا چاہیے۔ اگر جھوٹا الزام آپ لگا کے اس کو ڈیفیم کر رہے ہیں تو پھر یہ ڈیفامیشن ہے، پھر یہ پہلا defamation ہے۔ انگریڈینٹ۔ ٹھیک ہے، دوسرا انگریڈینٹ ہمیں وہ یہ دیتا ہے کہ یہ جو آپ الزام لگا رہے ہیں، یہ کوئی ہوا میں بیٹھ کے کوئی امیجنیٹو پکچر کریٹ آپ نے نہیں کرنی، ٹھیک کسی ہے، بندے پہ الزام لگانا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ ویسے ہی الزام لگا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، فلاں بندہ جو ہے وہ رشوت لیتا ہے، فلاں بندہ زیادتی کرتا ہے، فلاں بندہ جو ہے وہ زمینوں پہ قبضے کرتا ہے، یا فلاں بندہ پروفیشن کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے، اور آپ اس کا نام نہیں بتاتے، ٹھیک، آپ اسے اسپیسیفائی نہیں کرتے، صحیح ہے، تو یہ ایک الزام ہی رہے گا، اس میں ڈیفامیشن نہیں آئے گی۔ یعنی آپ لفظ فلاں استعمال کرتے ٹھیک ہیں ہے، کہ جی فلاں بندہ جو ہے اے بی سی کہتے ہیں آپ، لیکن آپ نام نہیں لیتے، اسپیسیفکلی اس نہیں کی کرتے، ولدیت نہیں بتاتے، ٹھیک ہے، اس کا پروفیشن نہیں بتاتے، اسے باقاعدہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں کرتے، نامینیٹ نہیں کرتے، یعنی کسی بندے پر یہ الزام آپ لگائیں گے، آپ اپنے خیالاتی تصویر میں آپ نہیں ٹھیک کریں ہے، گے۔ ٹھیک ہے، تیسرا جو انگریڈینٹ بتاتا ہے قانون، ہم، وہ یہ بتاتا ہے کہ اٹ مسٹ بی پبلشڈ، ٹھیک ہے، اسے پبلش ہونا چاہیے۔ صحیح ہے، یہ جو آپ کی الزام تراشی ہے، یہ جو آپ کا جھوٹا الزام ہے کسی دوسرے شہری پر، یہ جو آپ بہتان باندھ رہے ہیں، اسے پبلشڈ ہونا چاہیے۔ اب پبلش کا لفظ جب آتا ہے تو ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ یہ اخبار میں چھپ جانا چاہیے، ٹھیک ہے، یا اس کی کسی ٹی وی اسٹیشن پہ بس پٹی چل جائے، یا خبرنامے یہی میں کافی بات ہے، آ جائے تو یہی پبلشنگ ہے۔ ہاں، یہی صرف پبلش ہونا نہیں ہے، ٹھیک ہے، پبلش ہونا اس کے اندر تحرک کا عنصر پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک انفارمیشن کا، ایک اطلاع کا، یا ایک خبر کا ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا، بالکل صحیح ہے، کہ اسے سرکولیٹ کرنا چاہیے، بالکل صحیح چاہے ہے، یہ میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا ٹھیک کے ہے، ذریعے سرکولیٹ کرے، صحیح ہے، چاہے یہ پرنٹ میڈیا کے ذریعے کرے، سوشل میڈیا کے ذریعے کرے، چاہے کسی تحریر کے ذریعے کرے، چاہے آپ کی گفتگو کے ذریعے کرے، یا کوئی ایکشن سے کرے، یعنی دوسری الفاظ میں ہم اردو میں کہتے ہیں کہ اس کا ابلاغ ہونا چاہیے، ہاں، یعنی یہ آپ کا الزام ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچنا چاہیے۔ ڈیفامیشن تبھی ہوگی، یعنی آپ ایک کمرے میں بیٹھ کے ہاں، اگر آپ الزام لگائے جا رہے ہیں اور کوئی تیسرا چوتھا بندہ سن ہی نہیں رہا، ٹھیک ہے، تو کسی سوسائٹی کے نالج میں ہی یہ بات نہیں آ رہی، تو یہ پبلش ہونا نہیں ہوگا۔ اب آپ کی فیم کیسے ڈسٹرب ہوگی جب ایک کمرے کیسے میں ڈسٹرب ہوگی؟ جب تک سوسائٹی میں یہ بات سرکولیٹ نہیں کرے گی ٹھیک ہے، تو ڈیفامیشن نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، چوتھی چیز جو ہمیں قانون دیتا ہے، انگریڈینٹ اس کا اور ریکوائرمنٹ دیتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ نقصان بھی پہنچائے۔ بالکل صحیح ہے، کبھی کبھی ہم کسی کے بارے میں کوئی گفتگو کرتے ہیں، تو اس سے اسے کوئی اخبار میں سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، کوئی ٹی وی پہ بیٹھ کے کسی ڈسکشنز میں ہم کوئی جملہ ادا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ مناسب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ سوٹیبل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن وہ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ اس کے اندر وہ کسی کو نقصان پہنچا رہا ہو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کی گفتگو، آپ کا باڈی جیسچر، آپ کی ویڈیو، آپ کی آڈیو، آپ کی سٹیٹمنٹ، آپ کا لیٹر، آپ کی بک، آپ کا پوسٹر، آپ سب کا کچھ، جو بھی جتنی صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، تحریر اور تقریر یا جس بھی صورت میں، اگر آپ کے اس جملے میں کوئی ایسی چیز نہیں پائی جاتی جو نقصان دہ ہے دوسرے کے ٹھیک لیے، ہے، تو پھر بھی یہ ڈیفامیشن نہیں نہیں ہے، ہوگا، نقصان دہ ہونی لازمی ہے، ٹھیک ہے، تب ٹھیک ہے، آپ اس جرم کا ارتکاب کریں گے۔ ٹھیک ہے، آخری چیز جو پانچویں ہمیں انگریڈینٹ دیتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ڈیفامیٹری اٹ سیلف، ٹھیک ہے، یہ باقاعدہ خود اس کے اندر حد تک عزت کا پہلو پایا جاتا ہو، ٹھیک ہے،
اس کے اندر پایا جاتا ہو. ایک تو نقصان دینا اور چیز ہے. کسی کو ہو سکتا ہے آپ کا کوئی ایسا جملہ ہے جس سے صرف دوسرے کا کوئی فائنینشلی نقصان ہوا ہے، صرف صحیح اس کی عزت پہ کوئی حرف نہیں آیا. لیکن یہ کہتا ہے پانچویں انگریڈینٹ کہتی ہے کہ وہ ڈیفامیٹری بھی ہونی چاہیے. ڈیفامیٹری بھی وہ کوئی ایسا جملہ ہو جو اس کی شہرت پہ داغ لگا رہا ہو. کوئی ایسا تقریر تحریر ایسی ہو، آپ کا کوئی ایسا باڈی جیسچر ہو جو اس کی حد تک عزت کر رہا ہو. اگر نہیں کر رہا تو پھر یہ ڈیفامیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہاں صرف دو چیزیں اور ایڈ کرنی لازمی ہے جی کہ قانون آپ کو گفتگو اور تحریر اور تقریر تو دور کی بات، قانون آپ کو اتنی بھی اجازت نہیں دے رہا کہ آپ کسی شہری کو اشارتاً یا کنایتاً بھی اس کو بے عزت کرنے کی کوشش کریں. جی بالکل ٹھیک. یعنی آپ اپنی گفتگو میں کوئی اشارہ دے کے میسج دے کے بھی آپ کسی کی عزت کی حق تلفی نہیں کر سکتے، اور چہ جائے کہ آپ کسی کے خلاف منہ سے بات کریں. اور دوسری یہ چیز کہ آپ کسی مردہ انسان کو جس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، جو دنیا سے چلا جا چکا ہے، اس کی ڈیتھ کے بعد اگر آپ اس کے رشتہ داروں کے سامنے کسی مجلس میں کسی محفل میں آپ بیٹھ کے آپ اس کی کوئی ایسی خرابی بیان کرتے ہیں کہ یہ جو بندہ مر گیا ہے اس کے اندر یہ بات تھی اور حقیقتاً وہ بات اس کے اندر نہیں تھی، یعنی آپ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، تو یہ بھی ڈیفامیشن کی ڈیفینیشن میں فال کرے گا. یعنی اس طرح کہ اگر یہ الزام آپ اس وقت لگاتے کہ جب وہ زندہ تھا تو اسے اسی طرح تکلیف پہنچتی، اس کی اسی طرح عزت پہ حرف آتا. لہٰذا آپ نے اس وقت بھی ڈیفامیشن کا ارتکاب کیا، اور دوسرا آپ نے اس کے رشتہ داروں، اس کے بال بچوں یا اس کے والدین یا اس کے حلقہ احباب کو بھی رنج دیا. ٹھیک ہے. اور ان کے سر بھی آپ نے شرم سے جھکانے کی کوشش کی ایک جھوٹا الزام ایک مردہ شخص پہ. یعنی ثابت یہ ہوا کہ قانون کسی مردہ انسان کی بھی عزت پہ حرف نہیں آنے دیتا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اگر اس میں کوئی یہ انسان یہ کہے کہ مجھے آئینی اور دستوری آزادی حاصل ہے کہ مجھے اگر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا آرٹیکل 19 جس طرح آپ کو فریڈم آف سپیچ کا حق دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر انسان کو فریڈم آف سپیچ کا رائٹ حاصل ہے، اور یہ آئینی حق ہے آپ کا. ٹھیک ہے کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، آپ بول سکتے ہیں، آپ لکھ سکتے ہیں، آپ تقریر کر سکتے ہیں، تحریر کر سکتے ہیں. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2004 میں ایک اہم فیصلہ دیا اس سے متعلق. ٹھیک ہے. انہوں نے 2004 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے SCMR 2004 پیج 164 میں اس آرٹیکل کو انٹرپریٹ کیا. ٹھیک ہے. اور اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے کہا کہ یہ حق تو ضرور حاصل ہے، فریڈم آف سپیچ ضرور حاصل ہے، لیکن یہ کنڈیشنل ہے. اس پہ کچھ ریسٹرکشنز ہیں، اس پہ کچھ پابندیاں ہیں، کچھ لمیٹیشنز ہیں. آپ بولیں، آپ ضرور اپنی آزادی کا اظہار کریں، لیکن جہاں دوسرے کی عزت شروع ہوتی ہے وہاں آپ کی آزادی ختم ہو جائے گی. جہاں دوسرے کے احترام کی حد شروع ہوتی ہے وہاں آپ کی فریڈم ختم ہو جاتی ہے. لہٰذا کسی انسان کو فریڈم آف سپیچ کے پردے میں چھپ کے یا اس آرٹیکل کا سہارا لے کے، آزادی اظہار رائے کا سہارا لے کے کسی کی انسلٹ کرنے کا حق حاصل. جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے سر. تھینک یو ویری مچ. بڑی کمپریہنسو قسم کی گفتگو آج آپ نے کی. ناظرین، آج کی یہ ویڈیو خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے بھی تھی کہ جو شاید یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ قانون ان کے لیے کچھ نہیں کرتا. ہم عام اپنی زبان میں یہ کہتے ہیں جی کہ قانون ہمارے حوالے سے بالکل خاموش ہے اور ہمیں کسی قسم کی کوئی ریمیڈی پرووائڈ نہیں کرتا. آپ نے آخر میں یہ دیکھا اور یہ سنا کہ جہاں پہ قانون آپ کو یا آئین پاکستان آپ کو فریڈم آف سپیچ کا حق دیتا ہے، وہاں پہ آپ کو لیمیٹائز بھی کرتا ہے کہ آپ فریڈم آف سپیچ کی آڑ میں کوئی ایسا جملہ نہیں ادا کر سکتے جو کسی بھی انسان کی بے عزتی کا باعث بنے. یعنی قانون آپ کو روکتا ہے. تو خاص طور پہ وہ لوگ جن کے خلاف قانون کا غلط استعمال، میں نے انٹرو میں بھی اور ریپیٹڈلی میں یہ بات کہتا رہا کہ آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں اگر یوں کہوں کہ آپ کو گھبرانا نہیں ہے تو یہ وہ والا گھبرانا نہیں ہے کہ جو ہم عام فہم اور عام طور پہ یہ جملہ ہمیں سننے کو ملتا ہے. آپ کو واقعی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قانون آپ کو باقاعدہ ریمیڈیز پرووائڈ کرتا ہے. اور آخر میں ایک بار پھر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آج کی اس ویڈیو سے ریلیونٹ یا ہمارے کانٹینٹس جو ہمارے لیگل ڈسکشن چینل پہ جو کانٹینٹس جتنے بھی موجود ہیں ان سے ریلیونٹ اگر آپ کا کوئی کوسچن ہے تو وہ آپ اس ریلیونٹ ویڈیو کے نیچے کامنٹ میں شیئر کریں. ہم ایک جو ہینڈسم کوانٹٹی آف کوسچنز جب اکٹھی ہو جائے گی تو پھر ہم انشاءاللہ
ایک باقاعدہ نشست رکھیں گے جن میں صرف اور صرف آپ لوگوں کے سوالات ہوں گے اور ہم ان کے قانون کی روشنی میں ان کے جوابات دیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.